बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज वो दिन होता है जब हम आपको बड़ी अहम मालूमात देते हैं। उसमें से अहम मालूमात ये होती है कि वो कानूनी दाव पेच आपको हम बताते हैं, वो कानूनी मशवरे देते हैं जो कि आपके लिए बड़े अच्छे साबित होते हैं। और आज जो मौजू है वो बड़ा ही मौजू तो बड़ा कहते हैं ना खुशगवार सा है, बड़ा प्यारा सा है, लेकिन जब उस मौजू पर दास्तानें हम सुनते हैं, टीवी पर किस्से देखते हैं, टीवी पर मुख्तलिफ जुल्म सितम की चीज़ें सुनते हैं, पसंद की शादी, एक वर्ड होता है ना, पसंद की शादी, भाई उसने पसंद की शादी कर ली। तो ये जो शादी है ना, कहते हैं कि शादी जैसा फरीज़ा सुन्नत नबवी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि करना चाहिए, हर मुसलमान को, दुनिया के हर शख्स को करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये बाज़ दफ़ा बहुत बड़ा क्राइम बन जाता है जब होती है ये पसंद की शादी। और आए दिन हम टीवी चैनल्स पे देख रहे होते हैं कि पसंद की शादी की वजह से घर वालों ने मार दिया, पसंद की शादी की वजह से वो थाने आ गए और लड़के को मार दिया, कभी लड़की को मार दिया, कभी कुछ, इस तरह की इतनी सारी दास्तानें होती हैं कि करें तो क्या करें, बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। और शादी, पसंद की शादी जो है ना, वो बड़ा खौफनाक सा वर्ड बन जाता है। आज यही मौजू हम डिस्कस करेंगे और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को इनवाइट किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़िया ऐवान साहब। और मददगार 15111911 ये वो नंबर है मददगार का, जिस पर आप मदद के लिए फ़ोन कॉल कर सकते हैं। और कहते हैं ना 24 आवर्स 7 डेज़ इन अ वीक और राउंड द क्लॉक किसी वक्त भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आज जो हम आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। यू लुक नाइस। अच्छा लीजिए थैंक यू सो मच। लेकिन जो मौजू है वो भी बड़ा नाइस है ना, जी हाँ। पसंद की शादी। एक ज़माना था लोग बड़ा हैरान होते थे, अच्छा पसंद की शादी हो गई। एक अरेंज मैरिज का सिस्टम चलता था। लगता है सर कि ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है ना? लेकिन है नहीं, जिन पे गुजरती है उनको पता होता है। तो ये जो यही आज गुफ्तगू करने के लिए हमने आपको दावत दी है कि ज़िया ऐवान साहब, देखिए कहते हैं ना कि शादी तो दो लोगों को नहीं बल्कि दो ख़ानदानों को जोड़ती है, एक कुनबा बनता है, एक मुआशरे के अंदर और अच्छी तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं जब दो कुनबे आपस में जुड़ते हैं। तो ये जब पसंद की शादी होती है तो उसके बाद जो लड़कियां बेचारी हरासमेंट उनको होती है घर वालों की तरफ से, कभी धमकी मिलती है, कभी वो थाने पहुंच जाती हैं, वहाँ उनकी और कमबख्ती आ जाती है उन बेचारी लड़कियों की, तो लड़कों की। तो आप ये बताइए कि आपके पास जो इस तरह के केसेस आते हैं तो वो उनकी नौइयत क्या होती है? देखिए, पहली तो बात ये है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि शादी के हवाले से लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। और शादी में पसंद की शादी भी है, बचपन की शादी भी है, जबरी शादी भी है और घर वालों की पसंद की शादी भी जी, ये अरेंज मैरिजेस भी हैं। अब जो पसंद की शादी की आप बात कर रही हैं, इसमें मैं ये नहीं कहता कि 100% तजर्बे नाकाम होंगे या 100% कामयाब होंगे। ये एक विशिष्ट सर्कल है बेसिकली। जो आप बता रही हैं कि जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रो में बताया कि पसंद की शादी का मतलब दो ख़ानदानों का आपस में, हमारे यहाँ जो हमारा ख़ानदानी तरीक़ाकार है और जो हमारे रिवायात हैं, रस्म व रिवाज हैं, मैं नहीं कहूँगा कानून है या इस्लाम है, अभी कानून इस्लाम की मैंने बात नहीं की, बिल्कुल, लेकिन रस्म व रिवाज और रिवायात ये हैं कि जी दो ख़ानदान एक दूसरे से बैठ के तय करते हैं और वो शादी होती है। लेकिन आपने तो अपने उसमें बताया कि भी लड़कियां बहुत हरास होती हैं, सारा कुछ होता है। मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा तजर्बा ये है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लड़के भी अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते, सिर्फ लड़कियां नहीं। बिल्कुल, हमारे लेकिन कुछ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जिनके अंदर जब वो लड़कियां या लड़के पसंद की शादी कर लेते हैं तो उसके बाद आए दिन देखा है कि पता चला कि जी गोली मार दी। अच्छा नहीं, वो तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। देखें, जो बात आपने की है वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है और सारी पसंद की शादियां नाकाम भी नहीं है और सारी पसंद की शादियां कामयाब भी नहीं है। बिल्कुल, बेसिकली जो आप बात कर रही हैं उसमें
جو لڑکا اور لڑکی آپس میں جب مل کے پسند کی شادی کرتے ہیں تو میجورٹی ٹائم جہاں لڑکی کے ماں باپ کی مرضی نہیں ہوتی وہاں لڑکے کی ماں باپ کی مرضی بھی نہیں ہوتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور لڑکے کا مرضی سے شادی نہ کرنے کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اکنامکلی لڑکا بندہ ہوتا ہے اپنی ساری سپورٹ جو اس کو ملتی ہے اپنے فادر سے یا بڑے بھائیوں سے, بالکل, اور کاروبار میں یا جو بھی ہے سپورٹ, یا پھر لڑکے کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس نے بہن کی شادی بھی کرنی ہے, بہنوں کی شادی کرنی ہے, چھوٹے بھائیوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے, والدین کو بھی فائنینشیل سپورٹ دینی ہے. تو بات یہ کہ جو ہمارے ہاں جو روایتی طریقے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ٹوٹتے جا رہے ہیں. بالکل, کیونکہ جب ماں باپ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوگا, جب لڑکی لڑکے سے پوچھا نہیں جائے گا, آپ جائیداد کی خاطر, رشتہ داریوں کی خاطر, اپنی بہن اپنے بھائی ان کو زبان دینے کی خاطر آپ جب لڑکے لڑکی دونوں کو بھین چڑھائیں گے تو یہ ایشوز نکل کے آئیں گے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. بالکل, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب میں دیکھوں مثال کے طور پہ کل چائلڈ لیبر کا ڈے ہے اور یہ بچے جو اسٹریٹ پہ نظر آتے ہیں اور چائلڈ لیبر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب بچوں سے ہم نے جب انٹرویو کیے جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں اسٹریٹ چلڈرن جن کو کہتے ہیں, جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ گھروں سے بھاگے ہوئے بچے ہوتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ گھر میں تشدد ہے, گھر میں مرضی نہیں چلتی, زبردستی مدرسے میں بھیج رہے ہیں, زبردستی اسکول میں بھیج رہے ہیں, وہاں استاد مارتا ہے, یا کسی کام کی جگہ پہ بھیج رہے ہیں وہاں استاد مارتا ہے, تو وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ان بچوں کو نہیں پتا ہوتا, فرسٹریشن میں ہوتے ہیں, وہ تنگ آئے ہوتے ہیں اس ماحول سے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک جہنم کے بعد ایک اور دلدل ان کا انتظار کر رہی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا. اور یہی حال مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں میں اور لڑکوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کیونکہ فیلنگز ہے نا, فیلنگز جو ہیں وہ ینگ لوگوں میں یا ٹین ایج کی یا جو لو کی فیلنگز ہیں وہ اپنی ہیں. اب کہیں فراڈ ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں سچے ہوتے ہیں, جہاں سچے ہوتے ہیں وہاں کامیاب ہو جاتی ہیں, جہاں فراڈ ہوتا ہے, لسٹ ہوتا ہے, وہاں چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں. صحیح. تو بات یہ کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو نہ تو 100% سپورٹ کر سکتے ہیں اس کو, کیونکہ میجورٹی دفعہ لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو, یا لڑکوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن لڑکوں کو دھوکہ دینے کا جو تناسب ہے وہ کم ہے لڑکیوں کو دھوکہ دینے کے مقابلے میں. اچھا, یہ کہ جیسے ایک ہم نے دیکھا کہ بھائی کہیں سندھ میں یہ کیس ہو گیا اور اس کے بعد پسند کی شادی کراچی میں بھی آپ سندھ کی انٹیریئر کی بات کریں, سندھ تو پورا سندھ ہے نا, کراچی سے نہیں, مختلف حصوں میں ہم جہاں پر اگر آپ دیکھیے کہ تعلیمی لحاظ سے بہت پسماندگی ہے اور سسٹم ان کا ابھی تک اسی میں جکڑا ہوا ہے پرانی روایتوں میں, یا ہم پنجاب سائڈ پہ بھی چلے جائیں مختلف سٹیز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ دو لوگوں نے جب آپس میں پسند کی شادی کی, اب وہ چاہے انہوں نے گھر والوں سے بغاوت کر کے کی, چاہے وہ پسند کی شادی انہوں نے کسی دوست کے گھر پہ جا کے کی, کورٹ میں جا کر کی, اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ کر کسی نہ کسی دارالامان میں پناہ لیتے ہیں. وہ اس کی وجہ ہی ہے نا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جو ہماری حکومتیں ہیں, ہمارا نظام جو ہے وہ کولیپس ہو گیا. بیسیکلی ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ہی نہیں. آپ پورے صرف انٹیریئر کی نہیں, آپ کراچی کی بات کر لیں, آپ بڑے شہروں کی بات کر لیں, وہاں کوئی نظام نہیں ہے, تحفظ نہیں ہے. آپ کہیں گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو تحفظ نہیں ہے کہ گھر میں ڈکیتی نہ ہو جائے, گھر کے باہر نکلیں گے تو کچھ اور نہ ہو جائے, وہاں سے آگے جائیں گے تو کچھ اور نہ ہو جائے, 1 منٹ میں پورا شہر بند ہو جائے. تو یہ جو اتنے بہت سارے جو سچویشن ہے اس میں خوف و ہراس اتنا ہے کہ جبر اور تشدد اتنا ہے کہ پھر ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, فیوڈل اور ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو فیوڈل اور ٹرائبل, جب میں بات کرتا ہوں جاگیردار اور قبائلی سردار کی بات کرتا ہوں یا قبائلی نظام کی بات کرتا ہوں یا جاگیرداری نظام کی بات کرتا ہوں, اس میں عورت اور بچہ پراپرٹی کہلاتا ہے. بالکل, وہ اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے, ہم اسے پوچھتے نہیں ہیں. میجورٹی ماں باپ بچوں سے نہیں پوچھتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی طے کر رہے ہیں. آج زمانہ گزر گیا وہ پرانا جو آج سے 50 سال پہلے تھا یا 60 سال پہلے تھا کہ جب بیٹیاں قربان ہو جاتی تھیں اور بیٹے بھی قربان ہو جاتے تھے. آج وہ زمانہ نہیں ہے. تو یہ ماں باپ کو اپنی روایتیں اور وہ طریقے چینج کرنے پڑیں گے. اگر ان کے پاس پراپرٹی ہے, ان کے پاس کاروبار ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 100% ان کے بچوں کی مرضی کے بغیر ڈیسیشن لے لیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ کو خود خفت اٹھانی پڑتی ہے, آپ کے وہ پراپرٹی آپ کے کام نہیں آتی,
آپ کا وہ نام و نمود آپ کے کام نہیں ماں آتا. باپ اس لیول پہ بچوں کو لے کر ہی کیوں آ جاتے ہیں کہ وہ اتنی خود سری دکھائیں؟ دیکھیں نا وہ اس لیے ہے کہ وہ ان سے بات نہیں کرتے. میجورٹی جو پرانے وقتوں کے ماں باپ ہیں نا جو ابھی تک وہ روایت کو اپنائے ہوئے ہیں وہ گھر میں آئیں گے تو بچوں سے بات نہیں کریں. اچھا اگر جیسے کوئی کیس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دو لڑکے لڑکی شادی کر لیتے ہیں, اب ان کو گھر والے تنگ کر رہے ہیں یا کسی قسم کی بھی ہیراسمنٹ ان کے اوپر کی جا رہی ہے, وہ آپ کی مددگار ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہمیں آپ جو ہے وہ تحفظ چاہیے, تو پھر آپ لوگ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی جب ایسے کپل ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے اسلام میں بھی اور قانون میں بھی کہ وہ اگر بالغ ہیں تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں, 18 سال سے اوپر ہیں اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں, تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن شادی کرنا تو ہمارے سسٹم میں کوئی جرم کی بات نہیں ہے, لیکن شادی کے بعد جو ہے وہ تو جرم بن گیا ہوا ہے نا, وہ جرم بن گیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 سال سے زیادہ عمر کی لڑکی یا لڑکا شادی کر لے تو وہ ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. جھوٹی FIR کٹ جاتی ہیں, پولیس ان میں انوالو ہوتی ہے, پولیس کا کرپشن آپ کو پتا ہے کس طرح سے. تھانہ عمر بتائے بغیر کہہ دے گا 14 سال کی تھی, حالانکہ اس کی عمر 18 سال سے اوپر ہے, 20 سال کی ہے, لیکن اس کو 14 سال وہ بتائیں گے ان کے ماں باپ کو کہ جی 14 سال کر کے لکھواؤ تاکہ کڈنیپنگ کا کیس رجسٹر کروں. اچھا, پولیس والے یہ ماں باپ کو پولیس والے دے رہے ہیں, پولیس والے بتاتے ہیں کہ چونکہ ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, ماں باپ اگر جائیں بولے جی ہماری بیٹی گھر سے چلی گئی ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھائی اس نے شادی کر لی, تو بجائے اس کے کہ وہ بتائیں کہ شادی کر لی ہے, اور ایون ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو وہ تحفظ کے لیے آتے ہیں زیادہ تر, جو آپ نے بتایا کہ بھئی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مار نہ دیں, کیونکہ تو اس کے لیے آپ انہوں نے روایات سے دیکھیں نا انہوں نے روایات سے بغاوت کی ہوتی ہے, انہوں نے اپنے سارے سسٹم سے بغاوت کی ہوتی ہے. اب کہاں اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ چانڈیو جتوئی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا, جتوئی جو ہے وہ سومروں کے ساتھ شادی نہیں کرے گا. ہمارے رشتے سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے ہیں. جو پاورفل لوگ ہیں آپ دیکھیں, جو سومرو ہو چانڈے ہو جو بھی ہو, کراچی میں آ کے اس نے دوسری تیسری شادی کی ہوتی ہے اور وہ سومرو چانڈیو نہیں ہوتے, لیکن وہ بڑے بااثر لوگ ہوتے ہیں, پیسہ ہوتا ہے, سب کچھ جاگیردار ہیں, تو انہوں نے 5-5 6-6 بیویاں کی ہوئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ ینگ لوگ اگر اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو, اب ان میں کئی قسم کے لوگ ہیں. اچھا, یہ بھی ان کی بھی قسمیں ہیں. غریب طبقہ زیادہ تر ہمارے یہاں تو غریب طبقہ مارے جاتے ہیں. کئی لوگ تو ہمارے پاس دیکھیں نا کچھ تو آتے ہیں جو واقعی انہوں نے شادی اپنی مرضی سے کی ہوتی ہے اور تحفظ ہوتا ہے. کئی دفعہ جب ہم انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں پتہ چلا جی بندہ جو ہے اس کی آلریڈی 2 بیویاں موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں, اور اس لڑکی کو اس نے بالکل خوار کر دیا, اور اس بیچاری کو بعد میں پتہ چلا نکاح ہونے کے بعد. تو اس لیے وہ خواتین جو کہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں ان کو بہت زیادہ انویسٹیگیشن کر کے ان چیزوں میں جانا چاہیے, فوراً قدم نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ پھر ان کو واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ جب پتہ چلتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کے پاس کیس آیا, آپ نے جی ٹھیک ہے انویسٹیگیشن کی پتہ چلا اس کی تو آلریڈی 1-2 بیویاں موجود ہیں, اور ان خاتون پہ بھی یہ راز کھلا کہ جناب ان کی پہلے سے بیویاں موجود ہیں, یہ آپ کے اکیلی مطلب وہ حقدار نہیں ہیں آپ ان صاحب کی, اور بھی موجود ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس آدمی نے فراڈ کیا, لیکن وہ اپنا تحفظ چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تحفظ ان کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے نادانستہ طور پہ بھی. وجہ یہ ہے کہ اگر لڑکی جب تک کہ ایگری نہیں کرتی اور وہ اتنے انفلوئنس میں ہوتی ہے, وہ ہنی مون کے پیریڈ میں ہوتی ہے زیادہ, اور ہنی مون کا پیریڈ جو ہے نا بہت خطرناک, ایوری ڈے از سنڈے, ہاں وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو ہم سمجھا بھی نہیں پاتے کیونکہ 7 لوگ ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہم ان کو کاؤنسلنگ بھی نہیں کر پاتے. لیکن یہ ہے کہ جو اس طرح کی شادی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, میری ان کو ایڈوائس یہ ہے کہ وہ بہت تحقیق کریں بندوں کے متعلق, کیونکہ جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے آپ ہو سکتا ہے کسی غلط ڈائریکشن میں چلے جائیں اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے. بالکل ضیاء ایوان صاحب, یہاں پر ہم ایک لینے جا رہے ہیں چھوٹا سا بریک, اور آج کا موضوع ہے پسند کی شادی کے حوالے سے کیا کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں زندگی کے اندر. تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں, کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, قانونی مشورہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ ہمارے نمبر پر فوراً کال کیجیے. یہاں پر لینے ایک چھوٹے سے بریک, کہیں نہ جائیے, پروگرام ہے ٹی ٹائم. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید, اور جن لوگوں نے ابھی چینل ٹیون کیا ہے ہمارا, تو ان کے لیے یہ ہے کہ
ایک نمبر آ رہا ہے اس پہ فون کال کیجئے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے کہ پسند کی شادی, آج ایک ایسا سینسٹیو موضوع رکھا ہے ہم نے, اس حوالے سے اگر کوئی بھی معلومات آپ لینا چاہ رہے ہوں یا کوئی بھی بات جاننا چاہ رہے ہوں یا قانونی کوئی مشورہ آپ کرنا چاہ رہے ہوں تو ضرور فون کال کیجئے. ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ضیا ایوان صاحب. تو پھر واپس آتے ہیں اسی موضوع کی طرف, بڑا سینسٹیو ہو گیا تھا کہ یہ موضوع. ضیا ایوان صاحب, اگر مثال کے طور پہ شادی پہ تو کوئی قانون نافذ ہی نہیں ہوتا نا, جی بس ہو گئی ٹھیک ہے, اور یہ تو ایک اٹسیلف ایک قانون ہے, شادی کرنے قانونی بات ہے, ٹھیک ہے, قانونی دائرے میں آتی ہے, صحیح ہے, اس پہ کوئی یہ جرم نہیں ہے. لیکن اگر یہ پسند کی شادی کی صورت میں جرم بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو لوگ ہراسمنٹ کرتے ہیں, یعنی کہ دھمکاتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں یا نقصان کا سبب بنتے ہیں, تو ان کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, جرم بنتا نہیں ہے. بیسکلی پسند کی شادی تو اگر 18 سال سے اوپر لڑکی اور لڑکا ہیں تو کر سکتے ہیں, ان کو کوئی نہیں روک سکتا, قانون نہیں روک سکتا, نہ کانسٹیٹیوشن روک سکتا ہے, نہ اسلام روک سکتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ دیکھیے, واقعی صحیح بات ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی, اسلام کے اندر بھی یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی دو لوگ شادی جن کی ہونے جا رہی ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے. گنجائش نہیں, بہت بڑی گنجائش. یہ اگر اس کی لبرل انٹرپریٹیشن ہو ہمارے مذہب کی تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جانے کہ کس سے شادی کر رہے ہیں. یہاں تو دو من کا وہ لاد دیتے ہیں, اگر ایون مرضی کی شادی نہ بھی ہو, پسند مطلب خاندانوں کی شادی ہو تو بھی اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے اکثر. تو بات یہ, بہت ساری ایسی گڈ اینڈ بیڈز ہیں دونوں میں. آئی ول ناٹ سے کہ جو ارینج میرجز ہیں وہ ساری صحیح ہیں اور جو پسند کی شادیاں ساری بری ہیں. نہیں, پسند کی شادی اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں. نہیں, بیسکلی تو ستاروں کی بات ہے کہ آپ نے کتنا ہوم ورک کیا. نہیں, بات ساری یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ارینج میرج ہوتی ہے نا تو اس میں اس لڑکی کو سپورٹ کرنے کے لیے دونوں فریقین کے گھر والے شامل ہوتے ہیں. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ انوالو, ضروری نہیں ہے. میرے پاس ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں کہ جہاں ماں باپ کی مرضی شادی ہوئی اور لڑکی کو بہت زیادہ ٹارچر کیا, تنگ کیا, اور وہ جاتی ہے ماں باپ کے پاس, پھر اس کو وہاں جگہ نہیں ملتی. اچھا, تو یہ کوئی مطلب مستند کوئی بھی چیز نہیں ہے. اچھا, آئی کانٹ سے کہ یہ ایک پیٹرن ہے یا میتھمیٹک کا یہ سوال ہے, اس کا یہ جو ہے نا وہ ہے جواب, ایسا نہیں ہے. اچھا, بات یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دو ہیومن بینگز ایک دوسرے کو کتنا ٹالریٹ کرتے ہیں اور کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ پسند کی شادی ہو یا جو ماں باپ کی مرضی سے شادی ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ ماں باپ کی مرضی سے شادی, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی بہت ایکسٹریم ہیں. ان دونوں کا ملاپ ہونا چاہیے. اچھا, کہ پسند بھی ہونی چاہیے اور ماں باپ کی مرضی بھی ہونی چاہیے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے دوستیاں کریں, بچوں سے بات کریں, بچوں سے کھل کے بات کریں. خود اگر بچے احترام میں آپ کو نہیں بتا رہے اپنی مرضی تو آپ کسی اور ذریعے سے پتا کریں, ٹھیک ہے, اور اس کی مرضی کے بغیر نہ کریں, کیونکہ اس کی لائف بہت میزریبل ہو جائے گی, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. بہت سارے لوگوں کے اپنے ایک ہوتا ہے, ان کی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ماں باپ نے اپنے دور میں پسند ناپسند ضرور کی ہوتی ہے, ان کی چلی یا نہیں چلی اور بات ہے, لیکن اپنے دور میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ, کئی دفعہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آنکھ مٹکا اور فلانا, سب نے کیا ہوتا ہے, لیکن دوسروں کے لیے وہ منع اور وہ ہوتا ہے کہ جی آپ نہ کریں. بیسکلی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کو دونوں ایکسٹریم کو ملا کے اگر چلیں گے, آپ جو اسلام کہتا ہے کہ آپ لڑکی سے ہی پوچھیں, لڑکے سے ہی پوچھیں, اور پوچھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک نشست میں کہا اچھا تمہاری مرضی ہے کہ نہیں بتاؤ جلدی, ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم ان لینتھ, آپ ٹائم لیں, اس کو ٹائم دیں, اور پھر ان کی زندگیوں کے فیصلے کریں. اگر آپ ان کی زندگیوں کے فیصلے بہت جلدی میں کریں گے, جائیدادوں کی خاطر کریں گے, رشتے ناتوں کو قائم رکھنے کی خاطر کریں گے, وہ نہیں چلے گا. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو لے کر اور ایک ایسا ملاپ کرنا چاہیے کہ ہمیں اسلام قانون جو کہتا ہے کہ مرضی معلوم کریں, اور دوسرا یہ کہ بچوں کو اتنا فرینڈلی بنا دیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کر سکیں, اور آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو تھوڑا بہت فائن ٹیون کریں, تاکہ دونوں چیزیں, اور پھر جب آپ اپنے تجربے کی روشنی بتا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی مرضی بتا رہے ہوتے ہیں, تو ایک بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے. اور وہ فیملی بہت مشکل سے کوئی ایسی ہوتا ہے کہ مرضی کی شادی یا سیمی مرضی اور سیمی فیملی, وہ بیسٹ ہے. یہ وہ کاؤنسلنگ ہے جو عام طور پر آپ جو پیرنٹس آتے ہیں ان کی کرتے ہیں. پیرنٹس آئیں, دیکھیں نا نارملی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر سے چلی گئی, اچھا, اور ہم کچھ کارروائی چاہتے ہیں. اچھا,
تو جب ہم 2-3 سوال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے. ٹھیک, مثلاً وہ کیا سوال ہوتے ہیں جو آپ ان لوگوں سے کرتے ہیں؟ مطلب مختلف ہم سوال اچھا, ان کی فیملی پروفیشنل حوالے سے ہم کہتے ہیں جی وہ کتنی عمر ہے, اب وہ ایف آئی آر پڑھی تو 14 سال لکھی ہوئی ہے, یا اگر ایف آئی آر نہیں کٹوائی تو وہ پتہ چلا 15-16 سال کی جب ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا 18 سال کی, 18 سال سے ابو ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں 15-16 سال ہے, جب ہم ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں تو وہ 18 سے ابو ہوتی ہے. پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی کیا سارا ایشو کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلانا بندہ تھا, اس سے وہ لے کر چلا گیا. ہم کہتے ہیں بھائی اس کی بھی مرضی شامل ہے, اگر کل کو میں اس کو آپ کے سامنے لے آؤں تو وہ کیا کہے گی؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو کہے گی میں اسی کے ساتھ جاؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے. صحیح. تو میں اکثر ماں باپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر لڑکی کسی طرح چلی گئی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مس گائیڈ ہو گئی ہے, ہو گئی نا, اور ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچی کو اس طرح کی فرینڈلی ماحول نہیں دیا جس میں وہ آپ کو بتا سکے کہ اس کے زندگی کے پلانز کیا ہیں. صحیح. آپ نے بہت سفوکیشن دی ہوئی ہے, بہت زیادہ گھٹن ہے, جس کی وجہ سے ہر وقت جو ہے نا وہ روب اور جو ہے نا وہ دبدبا اور یہ چیزیں نہیں چلتی. یعنی کہ کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ ہے آپ کے اور آپ کی اولاد کے درمیان. آج آپ یہ دیکھیں فیملیز کیوں ٹوٹ رہی ہیں. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی عورتیں جا کے خلا لے رہی ہیں, میجورٹی عورتیں خلا لے رہی ہیں, کیوں لے رہی ہیں؟ کمیونیکیشن گیپ. کمیونیکیشن گیپ ہے. ماں باپ گھر میں موجود ہیں, آپس میں بات نہیں کرتے, ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فون پہ, ٹھیک ہے نا, فزیکلی موجود ہیں گھر میں, مینٹلی موجود نہیں ہے. بچوں کے ساتھ ان کے کریئر پہ, ان کی زندگیوں کے فیصلے کرنے میں, صرف شادی نہیں باقی فیصلے کرنے میں بھی اپنی خواہشوں کی بھینٹ چڑھا رہے ہوتے ہیں. میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر بنو. بالکل سے. اور ہر ماں باپ کی تم فلانا بنو. بھائی بچے میں ہو سکتا ہے ایبلٹی ہو کوئی پروگرامر بننے کی, ہو سکتا ہے اس بچے میں کوئی سائنٹسٹ بننے کی ہو, تو آپ اس کو تلاش کریں نا, اس کو بولیں بھائی ایکسپلور یور سیلف, اس کو ساتھ دیں. وہ اپنی جو ہے نا وہ خواہشات کی بھینٹ چڑھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ باغی ہو جاتے ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آپ کی اجازت ہے ان سے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ میں اسلام آباد سے خالد بات کر رہا ہوں. کون بات کر؟ محمود میرا نام ہے. خالد محمود. جی خالد بھائی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا مطلب یہ ہے کہ میری وائف لاہور گئی تھی بہن کے لیے ایک کتاب میں بنوا کے, تو اس کے بعد جو واپس آ رہی تھی میں نے اس کے پاس بھی اپنا 12 سے ضرورت ہے وہ بڑا ہوا لاہور میں وہ لے آنا. اس نے یہ بنا دیا جی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. اچھا. اب جب اسے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے تو وہ اب کہتی کہ اپنی اسلام آباد کی زمین جو ہے نا میرے نام پہ مکان اور زمین لکھوا دو تو میں آ جاتی ہوں. اچھا جی. تو اس میں مجھے رائے چاہیے کہ کیا میں کیا کروں. مجھے بڑی میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ایک بیٹا ہے. بیٹی جو میٹرک کے پچھلے سال پیپر دینے تھے وہ بھی ظاہر ہوئے ہیں, اور بچے کا بھی مستقبل تباہ ہو رہا ہے, بیٹی کا بھی مستقبل تباہ ہو رہا ہے. اس کے بعد کی بندی کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کالا علم ڈالا ہوا کہ وہ جو کسی طرف آ نہیں رہی ہے. اچھا خالد بھائی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ ان دا شو. یہاں پر ہم ایک چھوٹے سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. گرچہ ان کا خالد بھائی نے جو اپنا تمام صورتحال بتائی ہے وہ آج کے ٹاپک سے بالکل مختلف ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ضیاء الرحمان صاحب ان کو رہنمائی دیں اور شارٹ جواب دے دیں. کہیں نہ جائیے, پروگرام ہے ٹی ٹائم.